जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर आबिद महमूद और मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से आज जो है वो चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है मेरा बेटा आज का, सैर व सियाहत एक सनद। अब देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या हम ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करते हैं तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टूरिज़्म की बेस पे चल रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा जो ज़रिया मुआश है, जिनसे उनको इनकम हासिल होती है और विदाउट एनी मतलब बिग इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग अर्निंग करते हैं और वो अपने मुल्क का जो सरमाया है वो टूरिज़्म से इकट्ठा करते हैं। तो उसी असना के अंदर पाकिस्तान ने भी टूरिज़्म को एक पूरी इंडस्ट्री का दर्जा देने की कोशिश की। वैसे तो ये जो इदारा है PTDC, पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन इसकी जो प्रमोशन हुई है, इसको जो प्रमोट किया गया है वो रीसेंट पास्ट के अंदर किया गया है। इसको प्रमोट करने का मकसद ये है कि देखिए, आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद फिर आपने जो है वो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि टूरिज़्म होती क्या है। अब देखिए, जब हम बुक को स्टडी करते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जो सैर व सियाहत है, जो विज़िट करना है, जो टूर करना है, वो मतलब उसकी जो उसका मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि लोग जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस को देखें, वो मेंटली तौर पे रिफ़्रेश हों, वो एजुकेशनल जो है वो नॉलेज गेन कर सकें, उन तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मालूमाती टूर हम इनको बोलते हैं, या हम तारीख़ी जो सफ़र है उसको बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारी किताबों के अंदर आपने चैप्टर्स भी पढ़े होंगे, तारीख़ी सफ़रनामा जैसे उर्दू के अंदर है। तो हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, हम वहाँ जाके एंटरटेन भी हो रहे होते हैं और एंटरटेन होने के साथ साथ हम कोई ना कोई नॉलेज जो है वो भी गेन कर रहे होते हैं। तो इसी का नाम जो है वो आसान लफ्ज़ों के अंदर सैर व सियाहत रखा गया है। अब देखिए, आपने जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऐसे पढ़े हैं, लाइक एक ऐसे पढ़े, उन्होंने विजिट हुआ हिल स्टेशन या विजिट हुआ रेलवे स्टेशन। अब हिल स्टेशन और रेलवे स्टेशन जाने का मकसद क्या है? सिर्फ मकसद ये है कि आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके जो डिफरेंट चीज़ें बनी होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें बनी होती हैं, कुदरत ने बनाई हुई हैं, वो आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि ग्रीनरी है, वो ग्रीनरी कुदरत की तरफ से बनाई गई है, लेकिन वो ग्रीनरी आपके आपको अट्रैक्ट करती है, वो आपकी आई साइट को अट्रैक्ट करती है, वो आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा करती है। वो जगह जहाँ पे वो ग्रीनरी मौजूद होती है वो अपने अंदर एक अट्रैक्शन रखती है। आई आई कैचर हम उसको बोल सकते हैं कि वो आई कैचर होती है, दिलकश नज़ारा पेश कर रही होती है। वहाँ खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त उगे होते हैं, तो वो दरख्त जो है वो तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं, लोग उन दरख्तों को देखते हैं। कोई नदी बह रही है और उसका जो सोर्स है वो किसी को मालूम नहीं है कि ये नदी कहाँ से आ रही है, इसका पानी कहाँ से आ रहा है, तो ये भी सयाहों के लिए एक दिलकश जो है वो नज़ारा पेश करता है और लोग उसको जो देखने के लिए दूर दराज के जो इलाके हैं, दूर दूर से लोग जो हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सैर व सियाहत के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन इसका जो फ़ायदा है, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने शुरू में बताया है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद लॉन्ग टाइम अर्निंग है। लोग जो हैं वो एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर साल हा साल जो है वो उससे अर्निंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने किसी सियाती मुकाम पे होटल बना रही है तो होटल उसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद वो होटल जो है वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा और उसमें जो सियाह हैं वो क़याम पज़ीर होंगे। वहाँ से वो खाना खाएंगे, स्टे करेंगे, तो स्टे करने की वजह से या खाना खाने की वजह से जो मालकान हैं उनकी अर्निंग स्टार्ट होगी। फिर उस होटल के सराउंडिंग में दुकानें बनी होंगी जहाँ से लोग शॉपिंग्स करेंगे, ख़रीदारी करेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़रीदेंगे, तो उससे उनकी अर्निंग होगी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ें एक टूरिस्ट कर रहा है, एक वो बंदा जिसको हम सियाह बोलते हैं वो सियाह कर रहा है।
تو وہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ کسی ہوٹل کے اندر رہائش پذیر ہوتا ہے تو وہ اس کے پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ کسی دکان سے سامان خریدتا ہے تو وہ اس کے پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ چیئر لفٹ کے اوپر جا کے پہاڑی علاقوں میں جاتا ہے تو چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھنے کے پیسے دے رہا ہے، چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھتے ہوئے وہ تصاویر بنواتا ہے تو وہ اس کے پیسے دے رہا ہے، اگر وہ فیملی کی تصاویر بنوا رہا ہے تو وہ اس کے پیسے پے کر رہا ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ اس ایک کام کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، پر کیپٹل انکم جو ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، پر پرسن انکم جو ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، اور اس سے نہ صرف اس شخص کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ اس کنٹری کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اگر ترکی کی بات کریں تو ترکی میں مطلب ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹورزم سے وہ گین کرتے ہیں، لوگ ان کے ملک میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے مطلب استنبول شہر کی ہم بات کریں، اب وہ تاریخی اعتبار سے بھی بڑا مشہور شہر ہے اور جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ بڑا مشہور شہر ہے، مطلب وہاں پہ اگر ہم رومن امپائرز کی بات کریں یا ہم بازنطینی لوگوں کی بات کریں تو وہ ایک خاص عرصے تک جو ہے وہ ان دونوں کا مرکز رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی جو قسطنطنیہ ہے وہ جو ٹرکش ہیں انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور پھر اس کو اس کا اپنا کیپٹل بنایا، تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پھر اس کا جو جغرافیکل سٹرکچر ہے بھی اس کے تینوں اطراف میں پانی ہے، اور وہ ایک ہی اس کو جو ہے وہ زمینی راستہ جاتا ہے، تو لوگ اس کو بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر بہت ساری پلیسز ایسی ہیں، مطلب ایک دیوار ہے، پھر دوسری دیوار ہے، پھر تیسری دیوار ہے، اور ایک دیوار سے دوسری دیوار کے درمیان پورا شہر جو ہے وہ آباد ہے، پھر اس سے اگلی دیوار اور پھر ایک شہر آباد ہے، پھر اس سے اگلی دیوار اور پھر ایک شہر آباد ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک بڑا دلکش نظارہ تھا تاریخی اعتبار سے بھی، جغرافیکلی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں۔ پھر ترکی کے اندر جو مسجد آیا صوفی ہے وہ توجہ کا مرکز ہے، یا مطلب آج کل ہم ایک ہسٹوریکل ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی، جو ٹرکش مسلمز ہیں ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے اس کے اندر، تو اس میں بھی ڈیفرنٹ جو پلیسز ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جیسے بورسا کا ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا، جیسے ینی شہر کا ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا، سگوت کا ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو یہ اسی کے سراؤنڈنگز ایریاز ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ آباد کاری کی، وہ آباد ہوئے، تو لوگ آج ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ان پلیسز کو دیکھتے ہیں، اور اس سے وہاں کے نہ صرف مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹری ہے اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو چلیں اب واپس آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی پلیسز جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں جو دیکھنے کے لحاظ سے، سیر کرنے کے لحاظ سے یا تاریخی لحاظ سے ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ جیسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اگر سٹارٹ کریں تو دیکھیے ہمارے نیئرسٹ مطلب جو پنجاب ہے، پنجاب کا کیپٹل لاہور کو سمجھا جاتا ہے۔ اب لاہور میں شاہی قلعہ بھی موجود ہے، لاہور میں بادشاہی مسجد بھی موجود ہے، لاہور میں علامہ اقبال کا مزار بھی موجود ہے، لاہور میں چبرجی چوک بھی موجود ہے۔ تو یہ پلیسز ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ پیسے خرچ کر کے دوسرے علاقوں سے لاہور جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اسی طرح ہم شیخوپورہ کی بات کریں تو ہرن مینار جو ہے وہ لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کی بات کریں تو دامن کوہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں وہ بھی بڑا خوبصورت جو ہے وہ دلکش نظارہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو قلعہ روہتاس جو ہے وہ جہلم کے بالکل قریب موجود ہے، وہ مطلب شیر شاہ سوری نے اپنے دور کے اندر تعمیر کروایا تھا، تو اس کا سٹرکچر بھی بڑا مطلب دلکش ہے اور لوگ اس کو بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اگر بات کریں ہم مطلب مین سٹریم پہ آئیں تو کرتارپور کوریڈور ہے۔ اب کرتارپور کوریڈور بھی بہترین ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستان سے دوسرے شہروں سے وہاں جاتے ہیں بلکہ چونکہ وہ ایک ریلیجیس پلیس ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سکھ برادری کے ساتھ ہے، تو جو سکھ کمیونٹی ہے، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، وہ ہندوستان سے، انڈین پنجاب سے جو ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ تو نہ صرف ان کی مذہبی رسومات ادا ہو رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو انکم ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، وہ ڈالرز کی صورت میں پیسے پے کرتے ہیں
اور اس سے جو ہمارا کیپٹل ہے، جو ہمارا کیش ریزرو ان ڈالرز ہے وہ انکریز ہوتا ہے، تو اس سے مطلب ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ساتھ ان کی مذہبی رسومات بھی ادا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہی ہے کہ جیسے ہم یہاں سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں تو ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں، ہم پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں، ہم ٹکٹ خریدتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر ہم ان 3 چیزوں پہ رہتے ہیں، مطلب ہم نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تو ہم نے اپنی گورنمنٹ کو فائدہ پہنچایا، ہم نے اگر ویزا کے لیے اپلائی کیا تو ہم نے سعودی گورنمنٹ کو فائدہ پہنچایا، ہم نے اگر ٹکٹ پرچیز کی تو ہم نے ایئر لائن کو فائدہ پہنچایا۔ تو صرف ایک کام کی وجہ سے ان 3 لوگوں کی جو انکم ہے، ان 3 لوگوں کی جو ارننگ ہے وہ ان کو ملی۔ پھر وہاں پہ جائیں گے تو ہم کسی ہوٹل میں سٹے کریں گے، موٹل میں سٹے کریں گے، تو ان کا جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا، ان کی ارننگ سٹارٹ ہوگی۔ ہم وہاں جا کے مختلف چیزیں خریدتے ہیں، تو جن سے جو چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی انکم کو انکریز کرنے کے لیے وداؤٹ اینی بگ انویسٹمنٹ آپ کی انکم کو انکریز کرنے کے لیے چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری جو اس کے اندر چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ٹورزم ہوتی ہے یہ کس وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے، تو اس کے اندر چند ایک چیدہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، جو قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر بہت اٹریکشن ہوتی ہے۔ جیسے میں نے گرینری کی بات کی تھی، جھیل کی بات کی تھی، میں نے درختوں کی بات کی تھی، یا پھلوں کی بات ہم کر لیں، یا ڈرائی فروٹس کی ہم بات کر لیں، تو جن علاقوں میں یہ چیزیں اگتی ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے تو وہ کامن سی بات ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے علاقوں سے وہاں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے وہ بڑی انمول چیز ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے، سروے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایک سال کے اندر 2 ملین پیپل جو ہیں فارنرز وہ پاکستان وزٹ کرتے ہیں، جن سے پاکستان کی ڈالرز میں انکم ہوتی ہے اور ریزرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم 2 ملین تک نہیں رہنا چاہتے، ہم اس 2 ملین کو 4 ملین، پھر 8 ملین، پھر اس کو بلین میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے وہ لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے ہمیں پرابلمز دیکھنی پڑیں گی کہ ہمارے ہاں پرابلمز کیا ہیں۔ تو ایک خاص وقت تک ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ رہا ہے ٹیررزم کا، دہشت گردی کا مسئلہ رہا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اس وجہ سے جو ایسی پلیسز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے وہاں پہ جانا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ہماری گورنمنٹ بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی، مطلب ہم یہ ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر پیسے خرچ نہیں ہوتے، جو چیز سستی ہوتی ہے وہ چیز بیکار ہوتی ہے۔ تو حکومت نے اس کے اوپر توجہ دینی چھوڑی، حکومت نے انویسٹمنٹ نہیں کی، حکومت نے چیزوں کو ریکنسٹرکٹ نہیں کیا، تو اس وجہ سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ آنا چھوڑ دیا، اس کو مطلب اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بیسک پرابلمز ہیں جن کو دور کرنے سے نہ صرف مقامی لوگوں کا فائدہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ ٹیکس کی صورت میں یا دوسری کسی کنڈیشنز کے اندر، سرکمسٹانسز کے اندر ہماری ریاست کی جو ہے وہ انکم ہوگی۔ اب اس کو ہم لنک کر لیتے ہیں ہماری گیمز کے ساتھ۔ گیمز کے ساتھ ہم کیسے لنک کر لیتے ہیں؟ بھی دیکھیے جیسے پاکستان کے اندر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ایک جو فورن ٹیم ہے، ایک جو بیرونی ملک کی ٹیم ہے وہ پاکستان میں آتی ہے، تو نہ صرف وہ ٹیم کھیلنے کے لیے آتی ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کے ملک کے جو مقامی لوگ ہیں، جو تماشائی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ آتے ہیں۔ تو وہ تماشائی صرف گراؤنڈ کی حد تک محدود نہیں رہتے، جب میچ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ مقامی گلیوں میں جاتے ہیں، وہ بازاروں میں جاتے ہیں، وہ مختلف لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، وہ پلیسز پہ جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ ایک میسج لے کے جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ مثلاً ہمارے یہاں پہ ان کا اگر ہم ان کو پروٹوکول دیں گے، ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے، ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے، تو وہ اپنے کنٹری کے اندر جا کے بتائیں گے کہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو فارنرز کو نہ صرف پروٹوکول دیتا ہے بلکہ ان کو رسپیکٹ بھی دیتا ہے، ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ کس سے لنکڈ ہے؟ یہ گیم سے لنکڈ ہے۔ اسی طرح ہاکی کی ٹیم آتی ہے، اسی طرح کوئی فٹ بال کی ٹیم آتی ہے، اس طرح یہاں اگر اولمپک کے میچز ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پرموٹ ہوگی۔ اب دیکھیے میچ ہوتا ہے، ابھی میں جیسے کرکٹ میچ کی بات کر رہا ہوں، میچ ہوتا ہے تو نہ صرف جو میچ کے ٹکٹس ہیں وہ بکتی ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے فروٹ بیچنا شروع کر دیتا ہے،
کوئی بندہ جو ہے وہ کنٹری کی کیپس بیچنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ فیس کے اوپر یا ہینڈز کے اوپر جھنڈے بنانا شروع کر دیتا ہے، تو اس ایک میچ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا جو روزگار ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ٹورزم ہوتی ہے اس کا ہماری انکم کے ساتھ، ہمارے روزگار کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے